हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में एक मरतबा फिर अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, 15 अक्टूबर 2022 हफ्ते का दिन है और बड़ी ही अहम मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में जनरल कमर जावेद बाजवा और इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान। ये मुलाकात जुम्मे के दिन हुई, 5 घंटे तक जारी रही। इसकी अंदर की कहानी आपको बताएंगे, मुलाकात क्यों हुई, कैसे हुई और इसके मकासद क्या थे। इसके साथ साथ हमने आपसे ये वादा किया था कि हम आपको अमरीकी खातून के बारे में बताएंगे कि वो उनको मियाँ बीमार शरीफ सिमें बदल बदल का टेलीफोन क्यों करते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास करंट अफेयर्स पर 2-3 अहम खबरें हैं, इसलिए इस मामले को हम अभी मौखर कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बताएंगे कि निगहत खां और मियाँ बीमार शरीफ के आपस में क्या मरासम है और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो नाज़रीन, आते हैं उस मुलाकात की जानिब जो कि इस्लामाबाद में हुई। बड़ी ही अहम मुलाकात थी। जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनको आम तौर पर न्यूट्रल भी कहा जाता है, उन्होंने अपने नामजद किए हुए क्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की। 5 घंटे मुलाकात जारी रही। हुआ क्या, अंदर की कहानी क्या है, ये हमने आज आपको बताना है। और इस मुलाकात में ये कहा गया कि पाकिस्तान की मजमूई तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। 5 घंटे सिक्योरिटी की गुफ्तगू पर सूरत हाल पर गुफ्तगू की बजाय हमारे मुसद्दका ज़राए के मुताबिक ये जो परतू पड़ा हुआ है, यानी मुसीबत पड़ी हुई है, भागदौड़ पड़ी हुई है, यानी एक दिन के बाद इमरान खान की तारीखी फतह की इतनी बड़ी फतह होगी, इतना बड़ा नताइज का अंबार लगेगा पाकिस्तान की तारीख में। और इमरान खान इंशाल्लाह 16 अक्टूबर को अपने ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। आपको याद होगा, इमरान खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि 5 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन 1 हल्के से इलेक्शन हार गए थे और 4 से जीते थे। लेकिन इमरान खान ने 5 हल्कों से इलेक्शन लड़ा 2018 में और 5 के 5 हल्के जो है वो जीत लिए। तो इस मरतबा यानी कल सुबह जो होने वाली है वो हक सच की फतह होगी और ये भी पैगाम जाएगा कि इमरान खान को आवाम किस तरीके से पसंद करती है। और 8 सीटों पर जहां पर इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनमें पेशावर की सीट है, उनमें ननकाना साहब की सीट है और उनमें जो है वो कराची की सीट है और उनमें जो है वो 4 की सीट है। तो इन सीटों पर जो इलेक्शन इमरान खान लड़ रहे हैं, इनका मुकाबला किन से है? किसी अकेले 1 to 1 शख्स से नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी पीडीएम से है और पूरे के पूरे मौलवियों से है। और ये जो मौलाना फजलुर रहमान डीजल का बंदा जो इमरान खान के सामने इलेक्शन लड़ रहा है, वो पूरी फौज के साथ, यानी पूरी सियासी जमातों की फौज के साथ इमरान खान का मुकाबला कर रहा है। लेकिन इंशाल्लाह फतह हक की होगी, जीत हक की होगी और इमरान खान शिकस्त फाश देगा अपने सामने खड़े हुए उम्मीदवारों को। अब ये जो सारी सूरत हाल है, इससे घबरा गए न्यूट्रल एक मरतबा फिर। और न्यूट्रल ने घबरा कर मुलाकात की शहबाज शरीफ से। कहने को मुलाकात का रंग और दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप ये मुलाकातें नहीं कर रहे, अगर आप सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे, आपने आपको गैर सियासी समझते हैं, तो अब हमें ये तो बता दें कि अप्रैल से लेकर अब तक आपने मियाँ शहबाज शरीफ से कितनी मुलाकातें की हैं। बैरून मुल्क जाकर जिस जिस तरीके से आपने मामला तय किए हैं, क्या पाकिस्तान की फौज के सरबराह को ऐसा करना चाहिए या वज़ीर आज़म को करना चाहिए जिसको ये जमहूरी हक दिया गया है?
لیکن آپ کرتے ہیں، پیسے آپ مانگتے ہیں IMF سے اور پھر کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں، لیکن غیر سیاسی ہیں نہیں۔ اس لیے تو بچہ اب جان گیا ہے، پاکستان کا چھوٹا سا بچہ بھی، اس کو بھی پوچھ رہے تو وہ آپ کو نیوٹرل کہہ کر پکارتا ہے۔ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے ایک جو لسٹ ہے وہ تو جاری کروا دی ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی جو دنیا میں بیٹھ کر پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور محبت پاکستان کی بات کر رہے ہیں، لیکن کل آپ نے سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ جو سلوک کروایا، جو وہاں پر ان کے ساتھ ہوا، ان کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا، اور اس سے پہلے ہمارے دوست جو ہے وہ ان کے ساتھ جمیل قدسی صاحب کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا، شہباز گل کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا۔ تو یہ اگر آپ کو کسی کا اپنا نام لینا اتنا ہی برا لگتا ہے تو آپ پھر واقعی پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کیوں نہیں بن جاتے؟ کیوں سیاست میں پنگا لے رہے ہیں؟ کیوں بڑی بڑی باتوں میں حصہ لے رہے ہیں؟ کیوں پاکستان کی تقدیر کا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ اور کیوں آپ جو ہے پاکستان کی عوام کے ان کی امنگوں کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ لیکن جب کوئی آپ کا نام لیتا ہے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ وہ احکامات جاری کر دیتے ہیں کہ اس کے کپڑے اتار کر اس کو مارا جائے۔ یہ وہ احکامات ہیں کہ جو شاید ظلم سے ظلم کے معاشرے میں بھی نہیں ہوتے۔ کبھی آمریت میں بھی اس طرح کے بڑے بڑے جو بھی کیا جاتا تھا، عدالتیں بنائی گئی تھی، عدالتوں کے ذریعے کیا جاتا تھا، مارشل لا کورٹ تھی جو کوڑوں کی سزائیں دیتی تھی، لیکن آپ نے تو حد ہی پار کر دی۔ آپ نے تو ہر اس شخص کو جس نے آپ کا نام لیا، آپ نے اس کو انتقام کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے مکافات عمل ہے، کتنے دن تک آپ جو ہے وہ اسی طرح پاکستان کی فوج کے سپہ سالار رہیں گے؟ ایک دن تو ایسا آئے گا جس دن آپ بھی ایک عام آدمی کی طرح ہو جائیں گے، لیکن اشرافیہ عام طور پہ عام آدمی بنتی نہیں ہے، بڑے بڑے محلوں میں جا کے چھپ جاتے ہیں، آسٹریلیا کے جزیروں میں چھپ جاتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کئی مثالیں موجود ہیں کہ پاکستان کے جرنیل جو ہیں وہ پاکستان سے جب جاتے ہیں تو اتنا خوفزدہ رہتے ہیں کہ کوئی ان کو کچھ کہہ نہ دے، گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ تو آپ بھی یہ وقت یاد کیجئے اور ایسی حرکتیں بند کر دیجئے۔ اعظم سواتی کو اس طرح سے پیٹنا، شہباز گل کے ساتھ اس طرح تشدد کا واقعہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف صحافیوں کو ڈرانا دھمکانا اور اپنے گھر سے بے گھر کرنا بہت بڑا ظلم ہے، جو یہ ظلم آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور ناظرین 16 اکتوبر کو ایک بات میں بڑی امپورٹنٹ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پاکستان میں جہاں جہاں یہ میرا چینل دیکھا جا رہا ہے، جہاں جہاں ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کوشش کیجئے خود بھی، اگر آپ اس حلقے کے ووٹر ہیں جہاں سے عمران خان اور ان کے ساتھی الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ پولنگ سٹیشنوں پر پہنچیں، گھر میں مت بیٹھیے، وہاں جائیں، ووٹ کاسٹ کریں۔ ووٹ کاسٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہت بڑا، جو اتنا بڑا ہو جائے کہ ان کو جرلو پھیرنا ممکن نہ رہے۔ لیکن کوشش انہوں نے پوری کرنی ہے کہ یہ جرلو پھیرے، اور اب ایک اور کام کر رہے ہیں جو میں بھی آپ کو اطلاع دینے والا ہوں۔ اب آج کل یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اسلام آباد کے ججز کی جو ہے وہ تفصیلات جمع کر رہے ہیں۔ اب ان کو ڈرانا دھمکانا چاہتے ہیں، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اقدام کرنے سے پاکستان کی قوم ان کے مزید خراب ہو جائے گی، اور ان کو پھر پاکستان کی قوم کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ ججز کے خلاف جو کارروائیاں کر رہے ہیں خفیہ ادارے ان کے، وہ بڑی خطرناک ہیں، اور پاکستان کی عدلیہ پر بھی اگر چوٹ لگی تو پھر ملک کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ ساری کہانی ہے 5 گھنٹے کی ملاقات میں جرلو پھیرنے کا پروگرام بنا، جرلو پھیرنے کی بات چیت ہوئی، اور یہ پلان کیا گیا جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان کو الیکشن سے باہر کیا جائے، ہرایا جائے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اور عمران خان بھی اب اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ ٹوٹا پھوٹا نظام نہیں لیں گے، بلکہ عام انتخابات کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ 2/3 میجورٹی سے جیت کر واپس آئیں گے، تاکہ کسی کی بلیک میلنگ میں نہ آ سکیں، تاکہ کسی نیوٹرل کے کہنے پر ان کو اقدامات نہ کرنے پڑے، اور وہ عوامی طاقت کے بل بوتے پر فیصلے کریں۔ تو ناظرین ہم نے آپ کو یہ جو بڑی سٹوری دینی تھی کہ ملاقات میں کیا کیا طے ہوا۔ ملاقات میں یہ طے ہوا کہ ہرایا کیسے جائے، دھاندلی کیسے کی جائے، اور پریشان ہوئے ہوئے ہیں، طوطے اڑے ہوئے ہیں، طوطے اڑے ہوئے ہیں، لندن والوں کے بھی طوطے اڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک بڑی خبر جو لندن سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے
وہ یہ ہے کہ میاں بیمار شریف نے برملا طور پر اپنے دوستوں میں پرسنل دوستوں میں بیٹھ کے برملا طور پر کہہ دیا کہ میں پاکستان نہیں جاؤں گا، کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ اگلے مہینے نہ جانے پاکستان میں کیا ہو جائے، اور وہ واقعہ نہ ہو جائے جو 4 جولائی کو جنرل ضیاء الحق نے یہ کہا کہ فوج اقتدار میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتی، لیکن 5 جولائی کو پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد 11 سال تک آمریت کا دور چلتا رہا، اور آخر کار جو ہے وہ ایک بڑے حادثے کے نتیجے میں ضیاء الحق کو رخصت ہونا پڑا۔ تو فوج کا جو سٹائل ہے وہ یہی ہے کہ اگلے دن کیا ہوگا کسی کو پتہ نہ چلے۔ میاں بیمار شریف اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ اگر وہ فرض کریں 12 نومبر کو پاکستان چلے جاتے ہیں تو 13 نومبر کو اگلے پکڑ کر تن نہ دیں، یہ تننے سے ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ ناظرین، وہ جو میں نے کل آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی اس میں بات کرنی ہے، ان کے غنڈے، ان کے موالی لوگوں کو سریعام اب گالیاں دینا شروع ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں میٹروپولیٹن پولیس کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ اب ان کے دفتر کے باہر بھی پولیس جو ہے وہ ہر وقت موجود رہے گی، اور اگر آپ انہوں نے کسی کو گالی گلوچ کیا، کسی پرامن شہری پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو فوری طور پر ان کو وارننگ نہیں دی جائے گی، میرے ذرائع نے بتایا، بلکہ ان کو ریسٹ کر لیا جائے گا۔ ان میں کون کون شامل آپ سب جانتے ہیں، چہرے پہ جانتے ہیں، اور خواتین کو کس قدر غلیظ گالیاں دیتے ہیں یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے۔ دوسری جانب بڑی خبر جو وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پرویز الہی کی حکومت کو پکا کر دیا ہے، اور یہ بات بھی بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ جو لوگ کل تک پرویز الہی کی حکومت کو چلتا کرتے تھے آج وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اب وہ جو ان کا رجیم چینج کا خطرناک منصوبہ تھا وہ بری طرح خراب ہو چکا ہے۔ عوام ان کے چہروں سے نقاب نوچ کر اصل کے اصلی چہرے دیکھ چکی ہے، اور اب ان کے جھانسے میں نہیں آنے والی۔ 16 اکتوبر کل کا دن سورج طلوع ہوگا پاکستان کی فتح کا، عمران خان کی فتح کا، اس نقطہ نظر کی فتح کا کہ جو یہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف عوام اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور جو عوام کے اندر لاوا پک رہا ہے عوام اس کا بھرپور مظاہرہ کرے گی، اور مجھے امید ہے کہ سب لوگ پولنگ اسٹیشنوں پر جا کر ووٹ ڈالیں گے۔ ووٹ ڈالنے ہی سے جو ہے عمران خان کامیاب ہوگا، اور اگر آپ گھروں میں بیٹھے رہے تو پھر ان کو جلو پھیرنے میں آسانی رہے گی۔ گھر میں مت بیٹھیے، پیغام ہے اوورسیز ٹیلی ویژن کا کہ جائیے، ہم اوورسیز پاکستانی کی نظریں آپ پر ہیں، ووٹ کاسٹ کیجیے اور عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو بھرپور فتح دلائیے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔